अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत घर रहिए महफूज रहिए में। मैं हूँ समीना राना और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट उवैस वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, आपकी इजाज़त से आज के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, खासतौर पर जो नंबर्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वो अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद आज जो है वो 13,915 यानी 13,500 के करीब पहुंच गई है। 929 मरीज जो हैं वो 992 मासत के साथ जान बहक हो चुके हैं, जबकि 3,092 मरीज सेहतयाब हुए हैं। और दुनिया भर की अगर बात करें तो दुनिया भर में ये तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई है। अमेरिका में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, 10 लाख मुतासिर अफराद हैं और तकरीबन 56,000 अमवात भी हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेशतर इकदाम भी जारी हैं और मजीद इकदाम जो हम देख रहे हैं वो भी हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात आपने 30 लाख जो मुतासरीन की बात की कि किस तरह कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है दुनिया भर में और वो तबाही उनकी जारी है, उसमें जो एपी सेंटर है वो अब यूरोप और अमेरिका है। बिल्कुल डेवलप कंट्रीज हैं और आप ये देखें कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो मुतासरीन है वो तो अमेरिका में हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में लेट स्टार्ट किया था उन्होंने, थोड़ा सा डिले किया था और अब वहाँ पे हालात काफ़ी कंट्रोल से बाहर नज़र आ रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी तादाद में उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन साथ साथ में एक अच्छी खबर कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, वो अपने ऑफिस में दोबारा आ गए हैं, वेंटिलेटर के करीब आ गए थे और उनको ऑक्सीजन दी जा रही थी, आईसीयू में थे, वो बाहर आ गए। न्यूजीलैंड के अंदर आप देखें, अच्छी खबरें भी देनी चाहिए। न्यूजीलैंड में जो उनकी वज़ीर आज़म हैं उनका मानना यह है और उन्होंने ऐलान किया है कि अब लोकली ट्रांसमिटेड जो केसेस हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए हैं न्यूजीलैंड में। तो इजी है क्योंकि बहुत फिर स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो बार्बर्स वगैरह बार्बर शॉप्स वगैरह खुल गई हैं। तो ये जो इसके अलावा भी हमने देखा सऊदी अरब भी जुज़वी पार्शियल लॉकडाउन पर चला गया, दुबई में शॉपिंग मॉल्स जो हैं, लेकिन पाबंदी है। देखें, पाबंदी लाजमी है, एहतियात लाजमी है, वरना तो ये वायरस जो है वो सिर्फ आपकी जान को खतरा नहीं है बल्कि आप दूसरों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन समीना, इस वक्त जो हमारे साथ 2 मेहमान हैं, रज़ा रूमी साहब हैं अमेरिका से, जाना माना नाम है, तज्ज़ियाकार हैं, मारूफ लिखारी हैं, ऑथर हैं, और साथ में डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब हैं, SDPI के हेड हैं, माहिर माशियात हैं और काफ़ी गहरी नज़र है इनकी। रज़ा, अगर आपसे शुरू करें तो आप जो है वो इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं? जी बिल्कुल, मैं न्यूयॉर्क में हूँ और न्यूयॉर्क में तो बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट स्पॉट्स हैं, तो आई एम श्योर कि आप उस हॉट स्पॉट से दूर होंगे। जी, मैं उससे चंद घंटे दूर हूँ, लेकिन जहाँ हूँ यहाँ भी बहुत ज़्यादा केसेस निकले हैं और पूरी जो स्टेट या सूबा है उसमें ये बड़ी तेज़ी से फैला है वायरस। और जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि इस वक्त अमेरिका में 56,000 के करीब अमवात जो हैं वो इस बीमारी से हो गई हैं और अभी भी ये बढ़ रही है तादाद और इसमें कमी नहीं हो रही। और जो देखने को आया था हाल इटली में और स्पेन में, बहुत सारे यहाँ पे मुफ्तरीन का यही कहना है कि ये शायद वही रास्ता इख्तियार करेगा अगर लॉकडाउन को में नरमी की गई या शहर खोल दिए गए। लेकिन रज़ा, एक स्ट्रेंज जो फिनोमेनन हमने देखा, पूरी दुनिया में बहस है कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, टारगेटेड लॉकडाउन होना चाहिए, मईशत को किस तरीके से उसका पहिया चलाना चाहिए। जिस मुल्क में आप हैं, अमेरिका में जहाँ पर मौजूद है, और अमेरिका के अंदर जो बहस है, 10-11 रियासतों ने बाकायदा वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, मुतालबे हुए हैं कि जी आप हमें आज़ादी दें या फिर हमें मौत दें, तो लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो इट मीन्स के वहाँ भी अभी तक ये डिबेट मौजूद है। जी बिल्कुल, ये डिबेट मौजूद है और इस डिबेट की बहुत बड़ी वजह सियासी वजह है। देखिए, ये डिबेट जहाँ तक साइंसी माहिरीन, तिब्बी माहिरीन का कहना है
تو اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا اولین ترجیح ہوتی ہے. لیکن اس سال آپ کو آپ کے جیسا کہتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے سال بھی ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے دوبارہ جانا ہے ووٹرز کے پاس. اور اگر معیشت بند رہی اور معیشت کے بند ہونے کے بہت سارے نقصانات جو ہیں وہ لاکھوں نوکریاں چلی گئی ہیں یہاں پر لوگوں کی بلکہ کروڑوں کی تعداد میں. تو وہ اس کی جو سیاسی فال آؤٹ ہے وہ نہیں وہ برداشت کرنا چاہ رہے. اس لیے ان کی خواہش رہی ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ سے سب کچھ کھولا جائے. لیکن ان کے جو ماہرین ہیں ہیلتھ کے یہاں پر یا دیگر جو ممبران ہیں کابینہ کے وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ابھی آپ مت کھولیں کیونکہ اس سے مزید ہلاکتیں ہوں گی اور مزید آپ کے لیے یہ سال ہوگا ملک ابھی آپ کی سیاست کر. اچھا میں رضا آپ کے واپس آتا ہوں. شامل گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کو. یہ جو پوری دنیا میں بحث ہے عابد سلیری صاحب کے معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے, ظاہری بات ہے کہ بالکل چلنا چاہیے اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. تو آپ پاکستان کی معیشت پہ جو اس وقت جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے اور 1 کروڑ سے زائد انفارمل سیکٹر کے اندر دیہڑی لگانے والے ڈیلی ویجرز ہیں اور پھر انفارمل سیکٹر میں ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لے آف پھر شروع ہو جائیں گے. تو ایک بڑا چیلنج حکومت کے سامنے. آپ اس چیلنج کو کتنا دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے اور ہم سب کے لیے, پورے ملک کے لیے؟ جی اویس, یہ صرف حکومت کے لیے نہیں بلکہ جیسے کہ رضا بات کر رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ ریاستوں میں امریکہ میں باقاعدہ مظاہرے ہو رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کھولا جائے. اس وقت یہ لائف اور لائیولیہڈ کے درمیان مقابلہ ہے کہ آپ جانے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں کے روزگار جو ہے وہ چھن رہی ہے. اور یہ جو ایک ایسی کشمکش ہے جو کہ جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں یہاں پہ کہ یونیورسل سوشل پروٹیکشن ہے, ہر ایک کے لیے حکومت جو ہے وہ اسٹائپنڈ اور بے روزگاری الاؤنس افورڈ کر سکتی ہے اسکینڈینیویا جیسے ملکوں میں. وہاں پہ تو شاید یہ اتنا بڑا جو ہے اس کا بوجھ نہیں بن رہا لیکن سوشل جو اس کا بوجھ ہے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ کہ 50% سے زیادہ کام کرنے والے ویسے ہی انفارمل سیکٹر میں ہیں, ان کو روزانہ کام کرنا ہوتا ہے تاکہ شام کو آ کے گھر میں بچوں کے لیے کچھ روٹی کا بندوبست کر سکیں. اب ہمارے جیسے ملکوں میں لاک ڈاؤن جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے ہم, لیکن یہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے تو پھر یقینی طور پہ اس کے دوسرے نتائج سامنے آئیں گے. اور ابھی جب کہ یہ پروگرام چل رہا ہے, آپ نے بریکنگ نیوز دیکھی ہوگی کہ گورنر سنگھ جو ہے ان کا کورونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ یہ امیر غریب میں تفریق نہیں کر رہی, دیہات کے شہروں میں رہنے والوں میں تفریق نہیں کر رہی, اس کی لپیٹ میں سب آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو سارا فوکس ہے اس وقت احتیاط پہ ہے کہ حتی الامکان جتنی احتیاط ممکن ہو سکے. بالکل احتیاط کے ساتھ یہ بھی فوکس ہے, ہم دیکھ رہے ہیں عابد سلیری صاحب کے معیشت کو بچانے کے لیے بھی پیرالل حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ لوگ احتیاط بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ بھی کسی نہ کسی طرح سے چلتا رہے. اس پیکج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آج 75 ارب روپے کے پیکج کی منظوری دی ہے, یہ کتنا معاون ثابت ہوگا؟ یہ یقینی طور پر معاون ثابت ہوگا کیونکہ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ اس لیے رہے گا کہ یہ بجلی کے بلز میں یہ رعایت جو ہے دی جا رہی ہے جو 3 ماہ کا یونٹ ہے یا کمرشل یونٹ ہے 3 ماہ کے لیے. اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو پچھلے 3 ماہ کے بل ہیں اس کے مطابق اس کی عدد نکلے گی. تو ظاہر ہے کہ جو کارخانے جو انڈسٹریز جتنی چل رہی تھی اسی حساب سے ان کو اگلے 3 ماہ کے لیے مئی جون جولائی میں ان کے جو بلز ہیں وہ حکومت ادا کر رہی ہوگی. اسی طریقے سے جو دیہڑی دار مزدور ہیں جو کہ انڈسٹریل ورکر جو کہ بے روزگار ہوئے ہیں, اس وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں کہ انڈسٹریز چلنا بند ہو گئی ہیں, ان کو ایک خاص پروگرام کی طرف پہ 12,000 روپے کا ایک ون آف جو ہے پیمنٹ وہ دی جا رہی ہے. لیکن اصل چیز جہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو شہر ہے اور جو ہماری اکانومی کو بچا رہی ہے ابھی تک وہ ہے ہماری رورل اکانومی, ہماری زرعی اکانومی. ہم شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس لیے
مطمئن ہو کہ گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اور جو نہیں بھی کر پاتے گھر میں بیٹھنا ان کو بازار سے کھانے کو مل رہا ہے، کیونکہ ہمارے دیہاتوں سے فوڈ سپلائی چین جو ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور اس کو بچانا ہماری پہلی پرائرٹی ہونا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ان پروگرامز میں جو لکھ بھی رہا ہوں کہ پیسے جو ہے وہ خوراک کا نیم بدل نہیں بن سکیں گے، اور ہمیں یقینی طور پر اپنا فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے کہ جو ہماری خوراک کی سپلائی چینز ہیں، جو ہمارا آٹا، چینی، دالیں، گھی، یہ جو اور سبزیاں، پھل، گوشت، انڈے، یہ جو دیہاتوں سے شہروں تک آ رہے ہیں، یہ کچھ بھی ہو جائے ان کو ہمیں انٹرپٹیڈ سپلائی چین رکھنی ہے، خواہ حکومت خود سے اس کو کرے یا پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرے۔ اچھا، تو اگر ہوتا رہے تو پھر انشاءاللہ ہم کافی سیف ہاتھوں میں۔ عابد صاحب دیکھیں، ایک تو زراعت کا جو ہے ظاہری بات ہے کہ آپ جو کھیت میں کام کر رہے ہیں تو ایک سوشل ڈسٹینسنگ آپ اپنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن کے اس میں اگر کنسٹرکشن کمپنیز اپنی بسز کو، اپنی ٹرانسپورٹ کو ایک پابند کریں اور ساری جو احتیاط ہے وہ برتے، تو وہاں بھی سوشل ڈسٹینسنگ قائم ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جس طرح برطانوی دور کے اندر جو ہوتا تھا کہ وہ لوکلز کو جو جاب پرووائڈ کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ آپ دریا کا بیڈ صاف کر رہے ہیں، سینیٹیشن کا پورا ہے، تو ایک جاب کریشن جو ہے وہ بھی ایک موقع مل سکتا ہے حکومت کو، اگر ذرا ایک بریتھنگ اسپیس ملے اور یہ کرائسس سے تھوڑا سا ذرا آپ سمجھیں، تو میرے خیال میں وہاں بھی آپ کو ایک موقع مل سکتا ہے کہ سینیٹیشن طریقہ کار پورا تبدیل ہو جائے گا اور آپ جابز جو ہیں وہ کافی کریٹ کر سکتے ہیں مقامی سطح پر۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، کیونکہ اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے، اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، بلکہ اس کو سوشل سے زیادہ WHO تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فزیکل ڈسٹینسنگ کہنا چاہیے۔ سوشل کنیکٹڈنیس ہونی چاہیے، سماجی رابطے جو ہیں وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، اور جو آپ کے فزیکل ڈسٹینسنگ ہے 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے ہمیں۔ تو وہ برقرار رکھتے ہوئے یقینی طور پر لوکل لیول پہ جاب اپرچونیٹیز رورل اکانومی پہ اور رورل مارکیٹس میں کی جا سکتی ہے، اور اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز، اور جس کی طرف آج کا جو پیکج ہے وہ یقینی طور پہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ۔ اچھا، بالکل صحیح۔ یہ عابد سلیری صاحب، رضا رومی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ جو ساری ہم بات کر رہے ہیں احتیاط کی، سوشل ڈسٹینسنگ کی، کس طریقے سے وائرس لوکلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، اس میں بلوچستان سے ہم نے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جام کمال صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکالے، کیونکہ اندازہ ہے کہ جتنا ہیکٹک اور چیلنجنگ آپ کا اسکیجول ہوگا بلوچستان میں۔ آپ نے جو صوبے میں جو ہے بلوچستان صوبے میں ڈاکٹرز اور نرسز کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کا آپ کرفیو نافذ کر دیں، پھر آپ کی حکومت نے ایک تنبیہ کی ہے عوام کو کہ بھائی آپ احتیاط سے کام لیں، لاک ڈاؤن کی پابندیوں پر عملداری کریں ورنہ ایکشن لیں گے، تو یہ کتنا تشویشناک اس وقت صورتحال ہے اس وقت آپ کے صوبے میں، بلوچستان صوبے میں؟ اصل میں جی تشویشناک تو میرے خیال پورے پاکستان میں ہے، لیکن صورتحال کو جس طریقے سے میں نے تھوڑا بہت کوشش کی ایسس کرنے کی، ہم بیسیکلی ان فگرز کی بات کر رہے ہیں جو ہماری کیپیسٹی ہے پورے پاکستان میں، کہ لیٹ سے ہمارے پاس PCR مشینز ہیں، اتنی کٹس ہیں، اتنے دن میں ہم اتنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک پروجیکشن کیا بنے گا۔ میرے بہت دنوں سے میں بار بار ہماری ٹیمز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے میں نے کہا جی ایک اسیسمنٹ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور وہ اسی لیے نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے ٹیسٹنگ نہیں کی ہے، لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہے، پھیل رہی ہے اور لوگوں کو پازیٹیو کر رہی ہے۔ لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً پچھلی کوئی 5 دن سے ہم نے ایک سیلف ٹیسٹنگ جو کوئٹہ شہر کی ہے ہم نے سٹارٹ کی ہے، لیکن اس کا میکینزم ہم نے بڑا اسپیسیفک بنایا، رینڈم ضرور ہے لیکن رینڈم میں بھی ہم نے کوئٹہ کو 64 ایریاز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ہر ایریا میں سے جو پرانا ہمارے پاس جتنا بھی بیچ پازیٹیو نکلا تھا اس کو الگ کر کے جو گرے ایریاز جہاں کوئی بھی ریزلٹ ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ ابھی تک انہوں نے جو ہاؤس ٹو ہاؤس، محلہ ٹو محلہ اور ایک سیمپلنگ موڈ میں گئے ہیں اور اس کو ہم ایسس کر رہے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہمیں اگر لاک ڈاؤن کو زیادہ سخت کرنا ہے، زیادہ اسپیسیفک کرنا ہے، تو ہمیں یہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے کرنا کیا ہے اور اس کی ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے۔ یہی کراچی، لاہور، پنڈی، پشاور، کوئٹہ یہ بہت بڑے بڑے
بہت خیر کوئٹہ تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے لیکن باقی بہت بڑے ہیں. ہم اوور آل اگر کہیں کہ جی ہم پورا شہر بند کر دیں گے تو ہمیں بڑا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیماری کا اثر سب سے زیادہ کہاں پہ ہے, تنگی سب سے زیادہ کہاں ہے, اور اس کے لیے پھر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی تیاری کرنی ہے کہ وہاں اگر ہم لاک ڈاؤن کو بہت سخت کریں گے تو ہمارا راشننگ, ہمارے لوگوں کو جو ایک ریلیف ہے وہ ہے, ان ساری چیزوں کو ساتھ لے جانا پڑے گا. جام صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ظاہری بات ہے کہ بلوچستان میں معاملہ پہلے شروع ہوا کہ زائرین جو تافتان کے ذریعے آئے ایران سے, اور وہ آپ سے تعداد بھی پوچھوں گا کہ ابھی بھی لگ بھگ 6000 کے قریب زائرین اور اسٹوڈنٹس ایران میں ابھی بھی موجود ہیں اور ان کو لانے کا سلسلہ جاری ہے کیا؟ وہ مختصر بتا دیجیے گا, پھر میں اس سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی پہلے تو جی یہ ہے کہ ایران کے اندر یقینی طور پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ان کی تعداد ابھی بہت اتنی بڑے لیول پہ نہیں ہے جو یہاں آ رہی ہے. بارڈر پہ آتے ہیں ابھی بھی بڑے تھوڑے آتے ہیں, کبھی 15 لوگ کبھی 20 لوگ آتے ہیں, لیکن اسی سیٹ اپ میں وہاں ان کو دیکھا جاتا ہے. اچھا جام کمال صاحب, جو پہلے تو زائرین سے یہ کیسز کا پھیلاؤ ہو رہا تھا, اب مقامی سطح پر جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہو رہی ہے, اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ جو ٹوٹل کیسز ہیں اس میں 700 کے لگ بھگ جو ہے وہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز بتائے جا رہے ہیں بلوچستان کے اندر. تو یہ جو معاملہ ہے یہ لوگوں کو, عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس کی سنگینی ہے اس وقت؟ جی میں ویسا بلکہ اچھا ہے آپ نے یہ بات بالکل کی ہے. اگر کوئی 20-25 دن پہلے کچھ میرے انٹرویوز دیکھیں غور سے, میں بار بار پورے پاکستان میں آ کے یہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا جی آپ سب تافتان کی طرف فوکس ہیں, لیکن تافتان کا بندہ باہر نہیں جا رہا کہیں, وہیں پہ ہے, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے جتنا بھی ہے ایک جگہ بند ہے. ہم نے اپنی ان 2 ہفتوں میں جتنا فوکس تافتان پہ رکھا, شاید اگر ہم کراچی, پشاور, کوئٹہ ان باقی علاقوں پہ رکھتے اور اس میکینزم کی طرف رکھتے تو شاید ہمارا لوکل ٹرانسمیشن جو آج بڑھ رہا ہے اس میں بہت حد تک ہم کنٹرول کر پاتے. لیکن سم ہاؤ میں تو ایک ٹائم آ گیا تو اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے میں میڈیا پہ بھی اسی لیے نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ تافتہ تو ہینڈل ہو جائے گا, لیکن اس وائرس نے اب شہروں میں لوکل پھرنا ہے, کیونکہ 9 لاکھ بندہ پاکستان باہر کے ملکوں سے آیا ہے اور وہ پازیٹیو لے کے بھی آیا ہے اور اس سے پھیلنا بھی ہے. تو میں یہ جو لوکل ٹرانسمیشن ابھی تقریباً جو 700 کا فگر ہے, دیکھیں میری اینٹیسپیشن ہے یہ زیادہ ہے, لیکن چونکہ ہم نے جو ٹیسٹنگ کی ہے جتنے نمبرز آئے اس پہ بیس ہم نے کیا, لیکن اس کا بھی 2 چیزیں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. ایک تو ٹیسٹنگ جو ہم نے اسٹریٹس پہ جا کے کر رہے ہیں, باقاعدہ ہماری SOP اور پراپر میکینزمس کے ساتھ ٹیمیں جا کے ٹیسٹنگ لے رہی ہیں, اور دوسرا ہے ان کو ٹریس فردر کرنا, کیونکہ جہاں ہمیں پتہ پازیٹیو چلتا ہے اور وہاں ٹیسٹ کراتے ہیں وہاں 4-5 لوگ ان کے گھرانوں سے بھی نکل آتے ہیں. تو آج بیسیکلی ہماری جو کنٹرول اتھارٹی ہے وہاں میں گیا تھا, پریس کے ساتھ میری بریفنگ ہوئی, تو لوگوں سے یہی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ ایک چیلنج ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے جس کو اکیلا گورنمنٹ فیس نہیں کر سکتی, لیکن یقینی طور پہ ہمیں اپنی ساری سختیاں بڑھانی بھی پڑیں گی. اگر کچھ ایریاز میں ہم گنجائش دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ اس سے باز نہیں آ رہے تو مجبوری طور پہ اور ضرورت کے حساب سے بھی ہمیں وہاں سختی بڑھانی پڑے گی. اچھا میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ٹیسٹنگ کا جو مسئلہ ہے اور فیسلٹیز کا, ظاہری بات ہے بلوچستان کا ہمیں پتہ ہے کہ فور ڈیکیڈ جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, دوسری فیسلٹی سے محروم ہیں, غربت کی لکیر سے لوگ جو ہے وہ نیچے رہنے والے بہت لوگ ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تافتان میں آپ کے پاس ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہے اور چمن میں ہے اور کوئٹہ میں ہے, تو اس کا مطلب ہے جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں, باقی ڈویژنس ہیں, وہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. پشین کے اگر کسی آدمی مشتبہ ہوگا تو وہ کوئٹہ آئے گا, اسی طرح تربت والا ہوگا تو وہ کہیں انڈس ہاسپٹل کراچی بھیج رہا ہوگا ٹیسٹ. تو اٹ مینس دیٹس اے سیریس پرابلم, اینڈ پرابلی آپ نے یہ آلریڈی ریکویسٹڈ the federal government or the relevant authorities کہ آپ کو وہ پرووائڈ کیے جائیں. جی ویسے صاحب اس کو تھوڑا میں اور آگے بہتر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں. دیکھیں پورے پاکستان میں یہ جو PCR ٹیسٹنگ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ٹیسٹنگ ابھی کورونا پہ نہیں ہو رہا, اور PCR ٹیسٹنگ ایک باقاعدہ لیب کے اندر ہوتی ہے جسے ہم بایو لیول 2 گریڈ کا یا بایو لیول 3 گریڈ کا بایو
सेफ्टी लेवल्स होते हैं उस ग्रेड का होता है, और ये हर जगह पे नहीं हो सकता, मुमकिन भी नहीं है। लेकिन हमारी टेस्टिंग किट्स हर जगह पे मौजूद हैं। अभी जो आप ताफ्तान और आपने चमन की बात की, वहां पे टेस्टिंग सैंपल्स डेफिनेटली लिए जाते हैं, लेकिन टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है जिसने टेस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव बनाना है वो सिर्फ क्वेटा में है, वो कहीं और फिलहाल नहीं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो बाकी सूबे हैं उनके पास भी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है जिसने रिजल्ट देना है वो भी बड़ा लिमिटेड है, हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपको बड़े हाई लेवल पे जो अपना जो बायो लैब है वो मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन क्या सर आपको चाहिए होगा सर, क्या आपको जाम साहब बलूचिस्तान के अंदर क्या चाहिए कि जहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मौजूद हो मजीद? उसके लिए देखिए जी, मैं जहाँ तक हमारे पास, क्योंकि ये सिर्फ ना हमें सिर्फ इसके लिए लैब चाहिए होगा, न मशीनरी चाहिए होगी, बल्कि एक बहुत बड़ा क्वालिफाइड जो हमारे जो कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ बायो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी एक पूरी टीम चाहिए होती है, फिर जाके ये पूरी तरीकेकार एक जगह पे बन सकता है। हमने जो सेकंड फेज में जो अपनी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोयटा सबसे बड़ा शहर है, बहुत मुतासिर है, लेकिन नसीराबाद डिवीजन और इसी तरह हमने एक और अपना सेंटर पकड़ा हुआ है जिसे हम तलकुत तुर्बत के हवाले से देख रहे हैं। ये वो सेंटर्स हैं, और साथ में अगर जॉब में हो सका, लेकिन हमारे जितने भी जो वॉलंटियर साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो बाकी पूरा अमला जो डॉक्टरों का है वो आके जब भी बैठता है, उनका कहना हमेशा यही है कि टेस्ट आप स्वॉब्स जितनी भी टेस्टिंग कलेक्ट कर लें, एक सर्टेन टेम्परेचर में जब आप उसको ट्रैवल करके विद इन कोयटा लाते हैं, हमारे लिए उसको मैनेज करना अपने लैब्स में ज्यादा ईजियर है, रादर देन कि हम कहीं और जाके एक बिल्कुल नई चीज बना सकें। जाम साहब जो हमारे साथ जो रजा रूमी साहब हैं या डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हैं, अगर उनमें से कोई सवाल आपसे करना चाहे, जो मुझे आ रहा था जब मैं स्टूडियो आ रहा था और कार में, तो मैं सोचता आ रहा था कि हाइंडसाइट इसका ये है कि हो सकता है कि बलूचिस्तान में इस उससे आने वाले बजट में और आने वाले सालों के अंदर एक पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। उसका आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं अपने साथी जो हमारे मेहमान हैं उनसे पूछ लूँ कि अगर कोई सवाल जाम साहब से करना चाहे। जी अवैध, अगर मुझे इजाजत दीजिए तो जाम साहब, इस वक्त हम आपके शरीक होने से पहले बात कर रहे थे जो फूड सप्लाई चेन के बारे में, कि इस आलमी इदारों ने 3 तरह की वार्निंग दी। एक तो ये पेंडेमिक, उसके बाद उन्होंने ग्लोबल रिसेशन और फूड क्राइसिस, और बलूचिस्तान के हवाले से हमें मालूम है कि वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। आप की हुकूमत जो है किस तरीके से आप चाह रहे होंगे कि ये जो सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि यकीनी तौर पे जो अमदाद या पैसे मैं आबिद सुलेरी साहब का सवाल आपको बता देता हूँ, उसका मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। आपको आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही थी। जाम साहब वो पूछ रहे हैं कि एक फूड सिक्योरिटी का जो जाहिर बात है कि बलूचिस्तान के अंदर उसकी सप्लाई और उसका वो सिक्योर करना, तो वो भी एक कंसर्न मौजूद है या उसको आप अश्योर कर रहे हैं? जी, उसमें जी फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 2 काम किए हैं। एक तो जितनी भी हमारी वीट प्रिक्योरिंग है जो हर साल रेगुलर होती थी, उसका नंबर हमने डबल किया है। तो इस साल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तकरीबन गंदम के हवाले से कोई 12 लाख बोरियां जो है वो अपनी खुद ले रही है, जिसका काम स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन साथ साथ फिर हमने पास्को से भी रिक्वेस्ट की है कि वो बलूचिस्तान के लिए एक अलग सा रिजर्व रखेंगे। इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी में उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि बलूचिस्तान बहुत सारी चीजों का प्रोड्यूस नहीं करता, हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हमारी टोटल डिपेंडेंसी या तो सिंध पे होती है या पंजाब में होती है कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ आएगी। बिल्कुल ठीक है जाम कुमार साहब। जाते जाते सर ये कि आने वाले दिनों में बजट के में हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी पर होगा, उसकी एलोकेशन आपके ध्यान में है? जी डेफिनेटली है, बल्कि हम तो पिछले 1 साल से भी इसी को एज ए प्रायोरिटी अपने वैसे भी चला रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में वैसे अब एक बहुत बड़ी चीज है जो पूरे पाकिस्तान में बार बार यही कहता हूँ कि हमारे पास जो सबसे बड़ा डेफिसिट है कि प्राइवेट सेक्टर हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सिंध में, पंजाब में, केपी में कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर टेस्टिंग में आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स में आ जाता है, सपोर्ट में आ जाता है, बाकी चीजों में आ जाता है। यहाँ टोटल डिपेंडेंसी सरकार के हॉस्पिटल्स के ऊपर मेनली आती है ऐसे इश्यूज में।
تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اس کیپیسٹی آف ہیومن ریسورس اینڈ فیسیلیٹیشن کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی تھوڑا بلوچستان میں بڑھائیں تاکہ چیزوں میں تھوڑی اور بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جام کمال صاحب. یہ رضا روبی صاحب, سمینہ یہ جو بات کی ہے آخر میں جاتے جاتے پرائیویٹ سیکٹر, آئی تھنک دے شوڈ کم فارورڈ. بالکل جیسے گیٹس فارما ہے, وہ کافی کام کر رہی ہے پنجاب کے ساتھ بھی, اور خود کراچی میں بھی انڈس اسپتال کے اندر SIUT میں, اور اس طرح کی اور بھی جو کمپنیز ہیں وہ میرے خیال میں دے شوڈ کم فارورڈ. اسماعیل خان صاحب جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان کے اور عالمی شہرت یافتہ صحافی ہیں, پشاور میں ہیں, ان سے رابطہ بھی ہمارا ہوگا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس دفعہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ کم گفتگو ہوتی ہے. وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں اسماعیل خان صاحب, ہمارے ساتھ ہیں. اسماعیل خان صاحب بہت بہت شکریہ. یہ جو زائرین تبلیغی اور اس کے بعد جو سارا فیکٹر ایک چلا تھا اور گلف کنٹریز سے آ رہے تھے خیبر پختونخوا میں جو لوگ جو بہت ہی ورکنگ کلاس کافی وہاں پر ہے, اس سے ایک پھیلاؤ کا ہمیں پازیٹیو کیسز نظر آ رہے تھے. اب وہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ دور بیٹھ کے جو ایک احساس ہے کہ اموات کی جو شرح ہے خیبر پختونخوا میں وہ پورے ملک میں سارے صوبوں میں زیادہ ہے, وہ تشویش کا باعث ہے وہاں کے ڈاکٹرز پہ اور جو ایکسپرٹس ہیں. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے اموات؟ جی بالکل, تشویش کا باعث تو ہے, میٹر آف ہیوج کنسرن, اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 3 جو ہے ڈجٹ کا فگر کو کراس کر گیا ہے. جو لیٹسٹ ہمارے پاس اپڈیٹ آئی ہے 204 کی, تو اس میں آپ دیکھیں تو 60 کے قریب تو صرف پشاور میں فیٹیلٹیز ہوئی ہیں جی, اور اگر آپ ایوریج اٹھا کے دیکھ لیں تو 4 اور 5 ایوریج جو ہماری نکل رہی ہے ڈیلی فیٹیلٹیز کی. دوسرا یہ کہ جو ٹریجیکٹری ہے اس میں بھی کمی نہیں آ رہی ہے, ڈسپائٹ سو کالڈ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے باوجود ہمارا جو انفیکشن کا ریشو ہے وہ اس میں کمی نہیں آ رہی, اس کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. میں کئی دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں سے کوئی ایکسپلینیشن مل جائے کہ یہ جو اموات کا جو سلسلہ ہے, جو 4-5 روزانہ لوگ جان گنوا رہے ہیں اور ساتھ میں انفیکشن ریشو بھی بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر ہیز ٹو بی سم ایکسپلینیشن فار دس. یا تو یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ لاک ڈاؤن افیکٹو نہیں ہے, اور جو واقعی نظر آ رہا تھا کہ پرٹیکولرلی لاسٹ ویک جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ کچھ جو ہے وہ ریسٹرکشنز کو ختم کریں گے, اس کے بعد سے تو لگ رہا تھا کہ بالکل چیزیں ایک نارمل اسی کی طرف شاید جا رہی تھی. ابھی 2 دن سے پھر نظر آ رہا ہے کہ سختی تھوڑی سی شروع کی ہے. تو ایک تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ تھا کنفیوژن کے حوالے سے, تو میرا سوال یہی تھا کہ یا تو آپ کا جو سسٹم ہے اس کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو آپ لوگوں نے ریتھنک کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو میسیجنگ ہے کمیونیکیشن کا اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے. دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر, لیکن بدقسمتی سے مجھے اس کا کوئی جواب ابھی تک آیا نہیں ہے. میں 2-3 دن سے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جی ویل گیٹ بیک ٹو یو ود دس اینڈ ود دیٹ, ابھی تک مجھے کوئی ان کی طرف سے کوئی جواب آیا نہیں ہے. اچھا اسماعیل خان صاحب جو آپ نے 2 پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی عوام کے اندر جو ایک سمجھ ہے, جو سمجھ بوجھ ہے, اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. یعنی کہ جو گلبہار, حیات آباد, یونیورسٹی ڈاؤن, حج نگری, ان جیسی جگہوں میں بھی جو ہے وہ کاروبار کھلے ہوئے ہیں, مساجد کے اندر اجتماعات اسی طریقے سے ہو رہے ہیں, اور وہ ضابطۂ اخلاق جو ہے اس پہ بھی پابندی پوری نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح کی اطلاعات ہیں. تو یہ ایک اوورال ایک رویہ نظر آ رہا ہے جس کو تبدیل ہونا ہے. اب میں جو اتھارٹیز ہیں وہ گن پوائنٹ پہ تو کر نہیں سکتے, لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ کی جان کے ساتھ دوسروں کی جان بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کی حفاظت جو ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے نا میں نے جو آبزرو کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی میسیجنگ انفورسمنٹ جو ہے نا وہ اس کو لے کے چلے گی.
اگر آپ کا جو ہے وہ بیانیہ جو نیریٹو ہے وہ آن دا گراؤنڈ انفورس نہیں ہوگا، لوگ اس کو سیریس نہیں لیں گے. کل پرسوں انہوں نے یہ کہا کہ جی 10 سے جو ہے تو 4 بجے تک بزنس ہوگا، جو نارمل جو ایسینشیل سروسز کی چیز ہے، اس کے بعد پھر 4 بجے کے بعد کوئی بزنس نہیں ہوگا، ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن آج پھر انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کہ جی فلاں جو ہے اس سے ایگزمپٹڈ ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ دی جو امپیریٹو ہے یا اس کی اکنامک فال آؤٹ ہے، لیکن یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. آپ 2 چیزیں نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ہوگا تو ساتھ میں وہ بھی ہوگا. آپ مسجد میں جو ہے تو وہاں پہ نمازی کو کوئی بندش بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے جو آپ نے SOPs بنائے ہیں تو وہ اس کو بھی نہیں انفورس کر سکتے. آپ مارکیٹس بند بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کے لیے SOPs ہے اس کو آپ انفورس بھی نہیں کر سکتے. سو جو انفورسمنٹ اور یہ جو آپ کا جو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو پالیسی ہے، تو وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دے آر ناٹ ان سنک. اور جس رفتار کی چیزیں ہو رہی ہیں مجھے بہت خدشہ ہے اس چیز کا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اس پوائنٹ کا جو آپ ایوریج لے کر جائیں گے نہ تو خدا نخواستہ سنگاپور کی جو یونیورسٹی کی جو اسماعیل صاحب جو سیمولیشن کی. اسماعیل صاحب جس ڈائکاٹمی کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کمپلیکسٹی کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ رضا رومی صاحب سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا، یہ مغرب میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے اس طرح کا. آپ ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں، پاکستان کے حالات و واقعات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. یہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے ڈفرنس اوپینین موجود ہے. جی ہوتے ہیں وہاں پہ. امریکہ میں تو کئی جگہوں پہ فائدے نکلے ہیں، بیک کی بڑھتی ہے لوگوں کی، آبویسلی لاک ڈاؤن جو ہے وہ. رضا رومی صاحب آپ کو میری آواز؟ بالکل جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اور یہ موجود ہے ڈفرنس آف اوپینین جو ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان، جیسے کہ پاکستان میں ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ویو تھا وہ ہمیشہ سے مختلف تھا. پھر بعد میں ان کو 1-1.5 مہینے کی جب تباہ کاریاں اسٹارٹ ہوئی تو ماہرین کی بات سننا پڑی اور اپنے خیالات بدلنے پڑے. اس وقت بھی بہت ساری اسٹیٹس ایسی تھی جو نہیں بات سن رہی تھی، لیکن اب یہ کنفیوژن ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب سب کو اس کی جو ہارمفل افیکٹس ہے کرونا وائرس کے، اس کی نہ صرف آگاہی ہو گئی ہے بلکہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی وبا ہے، اس کے لیے کوئی بھی ملک تیار نہیں تھا، چاہے وہ ڈیولپڈ ہو یا ترقی یافتہ ہو. مگر اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ایک قومی پالیسی جو ہے اور قومی وحدت کا جو مظاہرہ ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے. اور یہ سارے ممالک نے تبھی اسے لڑا ہے، چاہے اٹلی ہو جن کے اب کیسز میں بہت کمی آ گئی ہے، یا ساؤتھ کوریا دیکھ لیجیے، طالبان دیکھ لیجیے، جاپان دیکھ لیجیے، جو سکسیس اسٹوریز ہے فی الحال کی، جنہوں نے، اور جرمنی جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے لیکن ہلاکتیں خطرے کم ہیں. ہاں وہاں پہ رضا ٹیسٹنگ بہت میسو ہوئی نا، وہاں پہ تو ٹیسٹنگ بہت ہوئی لاکھوں کی تعداد میں. اسی طرح ساؤتھ کوریا میں بھی. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، بہت مختصر وقت ہے. میں عابد صلاحی صاحب سے اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اسماعیل صاحب موجود ہے. اسماعیل صاحب اب اس کا حل ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، پھر عابد صلاحی صاحب سے پوچھ کے پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کیا حال ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ لوگوں کے اندر یہ شعور خود بھی پیدا ہو کہ بھائی یہ وائرس جو ہے آپ کے لیے اور سب پوری قوم کے لیے خطرے کا باعث ہے. جی وہ ہوگا تب جب اوپر سے ایک میسج آئے گا جس میں کنفیوژن نہ ہو، کلیئرٹی ہو کہ دس از ڈینجرس. معاشی مشکلات اپنی جگہ پہ، لیکن زندگی سب سے زیادہ مقدم ہے. بندہ زندہ ہوگا تو کچھ کرے گا. تو اوپر سے آئے گا اس قسم کا بیانیہ آئے گا، نیچے سے پھر اس کی انفورسمنٹ ہوگی. لیکن یہ جو ابھی سچویشن ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ،
उससे मसले और पैदा होंगे। जिस किस्म की इसका ट्रेंड चल पड़ा है, मुझे खदशा है कि ये अगर मजीद स्पाइक आएगा तो गवर्नमेंट के लिए फिर लॉकडाउन या मजीद सख्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए स्टिल हमारे पास ये गुंजाइश है कि हम अभी भी कोर्स करेक्शन कर लें। आबिद सुलैनी साहब, फाइनल कॉमेंट प्लीज। जी, अगर मेरा कहना हमें टेस्टिंग की सलाहियतों के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम की तरफ जाना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इस वक्त जो पाकिस्तान में सेलुलर फोन की पेनिट्रेशन है और डिजिटल डाटा आदों के वो जो कस्टमर्स हैं और कंज्यूमर उनकी प्राइवेसी को इंक्लूड करेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में भी इस वक्त आपके स्मार्टफोन के जरिए जो कंटेक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जा रही है। अपने हॉटस्पॉट्स जो है वो ढूंढने पड़ेंगे और फिर आप उन हॉटस्पॉट्स को मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर ले, बाकी जगह पे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देना पड़ेगी, वरना वो जो लाइफ एंड लाइवलीहुड वाला कंपटीशन है उसमें गरीब जो है चाहे वो कोरोना वायरस के हाथों वो विक्टिम बने या लाइवलीहुड खोने के हाथों, उसके लिए इक्वल ये जो इक्वेशन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आबिद सुलैनी साहब, बिल्कुल सही है। ये रज़ा रूमी साहब, अगर आखिरी 2-3 जुमले आप बोलना चाहें उस पर फिर मैं और समीना इजाजत चाहेंगे, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। जी बिल्कुल, मैं इस्माइल जो कह रहे हैं मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं, और कि आपको एक पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए, एक ही मैसेज होना चाहिए तमाम सूबों के लिए। और देखिए, इंसानी जिंदगियां जो हैं वो सबसे कीमती हैं, वो एक बार चली जाएं तो वापस नहीं आएंगी। रोजगार भी आ जाते हैं, फैक्ट्रियां भी खुल जाती हैं, लेकिन लोग जो चले जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए रियासत की ये जिम्मेदारी भी है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना आईनी जिम्मेदारी है। सबसे पहली चीज अवाम की सेहत और उनकी सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रूमी साहब, डॉक्टर आबिद साहब, सुलैनी साहब और इस्माइल खान साहब, जाम कमाल साहब, कंक्लूड कीजिए आप। बिल्कुल जी, इसी पैगाम के साथ हम भी नाज़रीन इस ट्रांसमिशन से इजाज़त चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक भी है। जिस तरह से जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान थे उनका भी यही कहना था कि एहतियात कीजिए, क्योंकि इंसानी जान अगर एक बार चली जाए तो वो वापस नहीं आती, कारोबार, इंडस्ट्री सब कुछ वापस आ जाता है। तो इस वबा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो एहतियात है, और एहतियात आपके अपने हाथ में है। घर रहिए और अपने आप को, अपने प्यारों को, तरीका होगा बिल्कुल स्मार्ट लॉकडाउन की तरह कि आप एहतियात करें तो आप स्मार्टली रह सकेंगे, और आप और आपके प्यारे, आपके घर वाले जो आपके आसपास जितने भी प्यारे हैं वो महफूज रह सकेंगे। मुझे और वैस तौहीद साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक ब्रेक के बाद आप खबरनामा देख सकेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।